बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। अब्बा की वफ़ात के बाद मैं अपने दोनों भाइयों के साथ रहा करता था। मेरे दोनों भाई मुझसे उम्र में 5 से 10 साल बड़े थे। मैं छोटा होने के साथ साथ बेरोज़गार भी था, इसीलिए भाइयों के घर में मेरी कोई इज्जत न थी। भाभियाँ तो मुझे ख़रीदा हुआ नौकर समझती। मैं हर वक्त उनके काम भाग भाग कर करता और बदले में मुझे बेइज्जती के सिवा कुछ भी न मिलता। आज भी यही हुआ। भाभी की एक सहेली उनसे मिलने आई। भाभी ने मुझे चाय बनाने का कहा। मैं चाय बनाने के लिए किचन में गया, मगर उसी वक्त मुझे अपना एक काम याद आ गया। दूध यूं ही चूल्हे पर पड़ा रह गया। वापस आया तो दूध उबल उबल कर चूल्हे से नीचे गिर चुका था। घबराकर मैंने इधर उधर देखा और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर घर से निकल गया। ऐसे में मैं भाभी की डांट क्या सुनता। लेकिन जब घर वापस आया तो घर में एक तूफान खड़ा था। भाभी ने मुझे दिन का खाना भी सज़ा के तौर पर नहीं दिया। भैया से मेरी शिकायत की और उन्हें कहा कि मैंने जानबूझकर उनकी सहेली के सामने उनकी नाक कटवाई है। इस बात पर भैया ने मुझे अलग बुरा भला कहा, मगर मैंने उफ तक न की। मैं जानता था कि इस घर के अलावा मेरी और कोई पनाह नहीं। उस दिन तो घर में टिकना जैसे मुहाल हो गया था। मैं घर से बाहर निकला, मगर धूप इतनी गर्म थी कि मुझसे चला नहीं गया। मजबूर होकर वापस घर के अंदर आया, मगर तब तक भाभी दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अब अगर ये कहता कि दरवाज़ा खोलो तो और सुनाई जाती। भाभी ने यही कहना था कि तुम घर से बाहर जाते हो और बार बार अंदर आते हो, मेरी नींद खराब करते हो। तभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर वाली मंजिल से होता हुआ घर की छत पर जाकर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा छत के उस कमरे में आ रही थी जिसके पास एक घना और गहरा दरख्त था। ये दरख्त बरसों पुराना था। इसके पास बैठकर अक्सर सुकून का एक एहसास होता। अम्मा अब्बा ने अपने ज़माने में इस दरख्त की खूब आबियारी की थी। इस पर एक दिन में कई कई किलो जामुन उतरते थे, मगर आज ये वीरान पड़ा था। इसके पत्ते उजड़ गए थे। न जाने इसे क्या हुआ। मैं बैठा यही सोच रहा था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों न मैं इस दरख्त को पानी देना शुरू कर दूं। हो सकता है ये पहले जैसा हो जाए। इस पर कुछ जामुन वगैरह उतरे तो शायद मेरे भी पेट की आग कम हो जाए। यही सोचकर मैंने अपने दिमाग में मंसूबा बना लिया। अब जब भी वक्त मिलता मैं जामुन के इस पौधे को पानी दे देता, इसका ख्याल करता। मगर ये दरख्त तो जैसे अपनी नशोनुमा में रुक ही गया था। कुछ दिन पानी देने के बाद जब मुझे लगा कि ये दरख्त अब किसी काम का नहीं रहा तो मैं भी मायूस हो गया। इस दरख्त को पानी देने का अगरचे फ़ायदा तो कोई ना हुआ, मगर मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। अब उस दरख्त के पास मुझे ज़्यादा ठंडक महसूस होती। उस दिन तो मैं इत्तेफाकिया छत पर गया था और दरख्त के पास बैठा था, लेकिन आज जब मैं इस दरख्त के पास बैठा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बाकायदा मेरे पास बैठा, मुझे अपनी ठंडी छांव में लिए हुए है। मैं 3-4 बजे तक बैठा वहाँ पढ़ाई करता रहा। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे पुरसकून लम्हात यहाँ गुजार दिए हूँ। शाम को मैं नीचे आया तो भाभी भी मुझे देखकर हैरान रह गई। तुम कहाँ इतने सुकून में बैठे रहते हो? छत पर गर्मी नहीं लगती क्या? भाभी की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनको मेरा सुकून भी नागवार गुजर रहा था। हालांकि मैं उनके घर के सारे काम कर देता, लेकिन अब मेरे हाथ एक महफूज पनाहगाह आ गई थी। दिन के वक्त छत पर कोई न जाता। अब भाभी की सहेलियां आती या कोई काम होता, मैं ज़्यादातर छत पर चला जाता। भाभी छत पर आने की अव्वल तो जहमत न करती, और अगर आ भी जाती तो मैं पढ़ाई का बहाना कर लेता। मैं नीचे होता तो बार बार मुझसे काम करवाती। आज भी मैं छत पर बैठा उसी दरख्त के पास अपनी पढ़ाई कर रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, मगर फिर पीछे पलटकर देखा तो 2 इंतहाई खूबसूरत गोल मटोल बच्चे मुझे हंसते खिलखिलाते दिखाई दिए। उनको देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत खूबसूरत और मासूम बच्चे थे। बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ ना, इतनी गर्मी और धूप है। इस वक्त तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।
میں نے انہیں دھوپ میں بیٹھا دیکھ کر کہا۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی جانب بلایا۔ میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کتاب سے سر اٹھایا تو دیکھا وہ دونوں بچے ابھی تک مجھے دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے مسکرانا بند کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ اداس سے ہیں، تب میں چل کر ان کے پاس گیا، ان کے سروں پر دلاسا دیا۔ وہ بے حد معصوم لگ رہے تھے۔ بیٹا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اگر غلطی سے آ گئے ہو تو میرے کاندھے پر بیٹھو، میں تمہیں دیوار کی اس طرف چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ بچے ہمارے پڑوس سے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے پڑوسیوں کے بھی کافی بچے تھے جن سے اکا دکا کبھی میری ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس پر ان بچوں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ میں تو ان کے گھورنے سے ڈر ہی گیا۔ اچھا بتاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ دھوپ سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ تب انہوں نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ پانی پینا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رکو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں، میں نے کہا۔ سیڑھیاں اترتا نیچے گیا۔ بھابھی سو رہی تھیں۔ میں نے فریج سے ٹھنڈی بوتل پانی کی نکالی، گلاس لیا اور لے کر اوپر چھت پر آ گیا۔ بچے ابھی تک وہیں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں چھاؤں میں لا کر اپنے پاس بٹھایا اور گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈال کر انہیں دیا۔ بچے پانی پی کر خوش ہو گئے۔ اس وقت مجھے ان پر بہت پیار آیا۔ میرے پاس میٹھے کا ایک پیکٹ تھا جو میں اپنے پاس ویسے ہی وقت گزاری کے لیے رکھتا، کبھی بھوک لگتی تو کھا لیتا۔ بچوں کو خوش ہوتا دیکھ کر رنگدار میٹھے کی وہ پیکٹ میں نے انہیں پانی میں گھول کر دی تو وہ اور خوش ہوئے۔ انہوں نے 2 گلاس اور پی لیے۔ تب میں نے ان کو کہا کہ اب تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے خوش ہو کر مجھے گلے لگایا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا کہ بچوں نے دیوار کیسے پھلانگی ہوگی۔ یہ تو میری ذمہ داری تھی کہ انہیں کاندھے پر بٹھا کر دیوار کی دوسری طرف پہنچا دوں، مگر مجھے یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ وہ پہلے ہی دیوار پار کر کے جا چکے تھے اور مجھے ان کی آواز تک نہیں آئی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کتنے پھرتیلے بچے تھے جو اتنی اونچی دیوار کو یوں ہی بنا کسی مدد کے ٹاپ گئے۔ شام کے وقت میں مسجد جا رہا تھا۔ جاتے جاتے بھابھی نے مجھے دروازے پر روک دیا۔ سن، تیرے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ بھابھی کے منہ سے ایسی بات سن کر میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ واقعی کوئی بہت بڑی بات ہی ہوگی جو بھابھی نے مجھ سے ایسا کہا۔ کیا بات ہے بھابھی؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے رشتے کی بات میری نند کی بیٹی سے پکی کرنے جا رہی ہوں۔ تم بھی کیا یاد رکھو گے؟ ساری زندگی میرا احسان نہیں بھولو گے۔ اب جو کہوں چپ چاپ کرتے جانا۔ لڑکی بہت اچھی ہے۔ تمہارے اس رشتے کے لیے میں تمہیں بڑی بہن بن کر دکھاؤں گی، مگر تم کو بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ شادی کے بعد بدل مت جانا، بھابھی نے تنبیہ کی۔ نہیں بھابھی، میں آپ کی فرما برداری ہمیشہ کروں گا۔ بھابھی کی ان میٹھی میٹھی باتوں نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ میں مستقبل کے خوابوں میں کھو گیا۔ بھابھی نے مجھے کل کے لیے سامان لانے کا کہا۔ میں مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں بازار گیا اور کل کے لیے کافی ساری چیزیں خرید لایا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ سالوں بعد میری زندگی میں کوئی بہار آنے والی تھی۔ بھابھی نے یہ خوشخبری اتنی اچانک دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام کو میں گھر آیا تو بھائیوں نے بھی مجھے مبارکباد دی۔ کہنے لگے تم سمجھو تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، بس کل تم لڑکی والوں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات مت کر دینا جس سے ہماری کوئی کمزوری ظاہر ہو۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن رشتے والے آ گئے۔ عموماً لڑکے لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ مجھے یہ روایت بڑی عجیب سی لگی۔ مہمانوں سے نمٹ کر میں اپنے کام کاج سے فارغ ہوا تو اوپر چھت پر چلا گیا۔ میں گھر والوں کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ ویسے بھی لڑکی کے ماں باپ کے سامنے جانا مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ خود اعتمادی کی مجھ میں پہلے ہی کمی تھی۔ اب مزید ان لوگوں کے سامنے جا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ جب بھابھی نے بات کر ہی لی تھی تو میرے جانے کی کیا ضرورت؟ مگر پھر ایک بات نے مجھے سخت مایوس کیا کہ بھائیوں اور بھابھیوں نے میری جس طرح سے ترجمانی کی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے رشتہ کروانا نہیں چاہتے۔ بھابھی نے تو باتوں باتوں میں میرے نکمے پن کے سارے قصے کھول کر رکھ دیے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب میں ان سے کیا کہتا؟ انہوں نے تو میرے ساتھ جو مذاق کیا
اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں مایوس ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے اوپر چلا گیا۔ مجھے اپنی بھابھی کا یہ رویہ زہر لگ رہا تھا، مگر میں خاموش بیٹھا اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ تبھی مجھے وہی بچے اسی دیوار کے پاس بیٹھے نظر آئے۔ میں نے دیکھا مجھے دیکھ کر وہ بھی رو رہے تھے۔ ان کو یوں روتا دیکھ کر مجھے بے اختیار ان پر پیار آ گیا۔ ارے بیٹا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اپنے آنسو صاف کر کے پوچھا۔ چچا، تم روتے ہو تو ہمیں بھی رونا آتا ہے، تم اتنے اچھے ہو کہ کیا بتائیں۔ دونوں بچے یک زباں ہو کر بولے۔ مجھے ان کی صلاحیت پر حیرت ہوئی۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے چچا، تم رو کیوں رہے ہو؟ ہمیں بتاؤ کیا بات ہے، ہم اپنے ابا سے کہیں گے، وہ تمہاری ہر مسئلہ چٹکی میں حل کر دیں گے۔ اچھا، کیا تمہارے ابا مجھے دلہن لا دیں گے؟ میں نے ان بچوں سے مذاقاً کہا۔ کیوں نہیں، ہمارے ابا سب کی شادی کرواتے ہیں، تم چلو نا، ہم تمہیں اپنے ابا سے ملوائیں گے۔ بچوں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ ان کا لہجہ اور پراسراریت کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ تب میں نے ان سے پوچھا، تم آتے کہاں سے ہو بیٹا؟ وہ سامنے سے بچے نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے۔ ہے نا، ہمارا گھر ہے چچا، تم کسی دن آؤ، ہم تمہیں اپنے گھر لے چلیں گے۔ اچھا چلو، میں دیکھوں گا، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تب میری نظر اس بچے کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے پاؤں چھوٹے سے گول گول تھے اور اس کے پاؤں میں 5 کی بجائے 6 انگلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ کوئی عام انسانوں کے بچے نہ ہوں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہوں۔ میں نے ان سے اور کوئی بات نہیں کی اور نیچے آ گیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، اس جامن کے درخت کے پاس موجود ٹھنڈک اور ان بچوں کا دیوار پھلانگ کر جانا۔ میں تو اپنے رشتے کا غم بھول ہی گیا۔ ان بچوں کی پراسراریت مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اگلے دن کی بات ہے، میں مسجد جا رہا تھا کہ وہ بچے دوبارہ مجھے اپنے پیچھے آتے نظر آئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم نے مسجد جانا ہے کیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سچ پوچھئے تو مجھے اب ان کی آنکھوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ یوں دیکھتے جیسے کوئی بڑے بوڑھے مجھے گھور رہے ہوں۔ چچا، کیا تم نے ہمارے ابا سے نہیں ملنا؟ ہم نے بتایا تو تھا کہ وہ لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں، تمہیں بھی دلہن لا دیں گے۔ بچوں کی بات سن کر میں کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر سوچا کہیں ان کا باپ رشتے نہ کرواتا ہو۔ تمہارا ابا کہاں رہتا ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو گے؟ میں نے کہا، ہاں وہ سامنے رہتا ہے، تم چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ابھی ابا سے ملواتے ہیں۔ بچوں کے کہنے پر میں روڈ کراس کر کے دوسری طرف کو آ گیا۔ یہاں بظاہر کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا، ایک چوبارہ سا بنا ہوا تھا اور اس کے پیچھے 2-3 درخت تھے۔ ایک پرانا باغیچہ تھا جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ بچے مجھے لے کر باغ میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے ایک چھوٹی گلی نکلتی تھی جو ہمارے ہی گھر کی طرف جاتی تھی۔ بچے گھومتے گھماتے میرے گھر کے پاس آ گئے۔ پتہ ہی نہ چلا کہ سامنے سے ایک بڑا بوڑھا برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر سفید رنگ کی داڑھی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس عمر میں بھی اس کا چہرہ تر و تازہ اور نوجوان تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بولا، بتاؤ بیٹے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرے بچوں نے تمہیں میرے بارے میں تو بتایا ہی ہوگا۔ اس بوڑھے نے گرم جوشی سے کہا، جی بابا جی، مگر آپ کے اتنے چھوٹے بچے، مطلب یہ کہ یہ آپ کے پوتے ہیں کیا؟ میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے یوں ہی بات بنائی، بیٹے تم اندر آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ بوڑھا یہ کہہ کر مجھے پاس ہی بنے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں حیران ہو کر کمرے کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو میں یہاں سے گزر کر جاتا تھا، یہ کمرہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ میں نے ذہن پر زور دیا، کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں بوڑھے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹے، اگر تم ہمارے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ اصول ماننا ہوں گے۔ بوڑھے نے صاف بات کہی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان بچوں نے اپنے باپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بوڑھا خود ہی بولا، بیٹے تمہیں یہاں آنے کے بعد کسی قسم کا کھانا نہیں کھانا، تم وہی کھاؤ گے جو میں تمہیں دوں گا۔ تم ویسے ہی وقت پر سوگے جب میں تمہیں کہوں گا۔ اس سب کے بدلے میں تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، اچھا آپ کون ہیں اور آپ کی کیا پہچان ہے؟ آپ کے باقی گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔
تم یہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ کیا تمہیں میری شرائط منظور ہیں؟ اچھا صحیح ہے، اگر میں آپ کی شرائط قبول کر لوں تو آپ مجھے بدلے میں کیا دیں گے؟ میں نے عذراً پوچھا۔ بیٹے، میں تمہاری شادیاں کرواؤں گا، تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، تم ان چاروں کے شوہر بن جاؤ۔ بوڑھے نے کہا تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر ہمارے مذہب میں تو ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح جائز نہیں۔ بیٹے، میں اپنی بیٹیوں کا اصل باپ نہیں ہوں، میں ان کا سرپرست ہوں۔ اصل میں ان کی شادی تم سے نہ کرتا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر تم میں ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں میں اپنی 4 بیٹیوں کا رشتہ دے رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے بیٹے کہ یہ بیٹیاں ہمارے خاندان کے لائق نہیں رہیں، مگر تمہاری دنیا کے حساب سے یہ بے حد خوبصورت، نفیس اور پاک عورتیں ہیں۔ بس انہوں نے ہمارے خاندان کی روایت میں کچھ بغاوت کی ہے، مگر یہ ایسی بغاوت نہیں کہ تم ان کے کردار پر شک کرو۔ اگر تم ان سے شادی کرنا چاہو تو یہ اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں گی۔ ان کے پاس اور کوئی حق نہیں بچا سوائے یہ کہ یہ کسی انسان سے شادی کر کے ایک انسان جیسی زندگی گزاریں گی۔ کیا مطلب ہے بابا جی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بیٹے، میں نے ان سے ان کی طاقتیں چھین لی ہیں۔ بابا جی نے عجیب پراسرار سے لہجے میں کہا۔ اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، یہ عام انسانوں کی طرح تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بابا جی کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر یہاں سے اسی وقت اپنے گھر چلا جاؤں اور بابا جی سے مزید ایک بھی بات نہ کروں، مگر پھر وہاں رکنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بابا جی پر میرا کوئی غلط تاثر پڑے یا انہیں یہ لگے کہ میں ان پر شک کر رہا ہوں، تبھی میں وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی نے اشارہ کیا۔ ان کے سامنے 4 لڑکیاں ہاتھ باندھے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تمہیں ان میں سے کوئی بھی پسند ہے یا اگر تم چاروں سے شادی کرنا چاہو تو انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ بابا جی کی بات پر میں نے انہیں دیکھا، ان کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات تھے۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میرے ساتھ بہت بڑا فریب ہے۔ میں ہر صورت وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بچے بھی ان لڑکیوں کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ میں نے ایک نظر ان بچوں کو دیکھا، ایک نظر بابا جی پر ڈالی، پھر ان لڑکیوں کو دیکھ کر کمرے سے باہر قدم رکھ دیے۔ میں بابا جی سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں دروازے سے باہر نکلا تو دروازہ زور سے بند ہوا۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میں ان کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر اس باغیچے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ دروازہ، وہ کھڑکیاں اور وہ کمرہ، سب کچھ غائب تھا۔ ان بچوں کو بھی میں نے دور دور تک دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا گھر واپس آ گیا۔ وہی مایوسیاں اور بے چینیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ بھابھی کی ڈانٹ، یہ سب ایک اور ہی دنیا کی باتیں لگ رہی تھیں، مگر میں جانتا تھا حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جنات کی دنیا ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔